बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 27वीं यानी तरमीम को लेकर बहस अपने अरूज पर है और इसकी मुखालफत में और इसके हक में, यानी कि वो लोग जो डरे हुए हैं वो कि 27वीं यानी तरमीम कहीं 18वीं यानी तरमीम को खा तो नहीं जाएगी, तो वो बड़ी बहस चल रही है। और इसमें एक नुक्ता जो नया खुल के सामने आया है वो जजेस के तकर्रर और तबादले का मामला है। बल्कि तकर्रर का नहीं, हाँ तकर्रर भी कह सकते हैं, तकर्रर और तबादले का। ये कितना ज़हर कातिल हो सकता है जमहूरियत के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, इसके ऊपर बड़ी बहस हो रही है और ओवरऑल जमहूरियत के ऊपर बड़ी बहस हो रही है। ये खबर डिस्कस करेंगे कि राणा सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से क्या खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये बड़ी बारीक गेम है, इसके ऊपर ज़रा हमें थोड़ी सी गहराई के साथ नज़र डालनी पड़ेगी। बाकी 27वीं तरमीम के अलावा शार दस्तूर के ऊपर एक अहम तरीन अमारत, और शार दस्तूर सर पाकिस्तान का हार्ट, पाकिस्तान का कि आप कह लें कि शार दस्तूर का मतलब ये है कि वो क्या उसको कहते हैं, रेड जोन का भी रेड जोन, वहाँ पर एक धमाका होता है और आज 12 बंदे ज़ख्मी हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये धमाका होता है। ये बड़ी खौफनाक, वैसे तो बज़ाहिर एक सिलेंडर फटा है, लेकिन इसके मज़म्मरात और इसके असरात और ये क्या मामला है, मतलब एडी बदएहतियाती। अगर पाकिस्तान के अहम तरीन मकामात के ऊपर बदएहतियाती का ये आलम है तो हमारे बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको ज़रा समझने की ज़रूरत है, इस पर बात भी करेंगे। और अफ़गानिस्तान में एक ज़लज़ला आया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने तमाम तर जो रकाबतों और माहौल की गर्मी का जितना भी माहौल बना हुआ है, टेंशन वाला जो माहौल है, उसके बावजूद ट्वीट किया है। और जिस तरह एक बरादर इस्लामी मुल्क या आप एक अच्छे हमसायों की तरह बिहेव करते हैं वो पाकिस्तान ने किया है। इसके अलावा जो अक़वाम मुत्तहिदा है वहाँ पर भी कुछ हिलजुल हो रही है और पाकिस्तान वहाँ पर भी एक तरह से ज़ेरे बहस है। वो क्या है मामला, वो भी डिस्कस करेंगे। और ये 27वीं यानी तरमीम के ऊपर पहले सर बात करनी बहुत ज़रूरी है। राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये आपको पता है कि सियासी अमूर से मुतल्लिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मशीर हैं और जियो के ही का प्रोग्राम है, जियो मॉर्निंग शो जो उनका, वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि यार कि बात यह है कि 26 तरमीम हो चुकी हैं। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत अगर मुत्तफ़िक हो तो आइन में तरमीम हो सकती है। ये नहीं, आइन मुक़द्दस ज़रूर होता है किसी भी रियासत के लिए, लेकिन हरफ़े आखिर नहीं होता है। इसमें बहसो तमहीज़ और गौर व फ़िक्र के बाद जो है वो तरमीम हो सकती है और इसीलिए 27वीं तरमीम ला रहे हैं। मस्बत बातचीत होगी, इत्तफ़ाक़ राय के साथ ही ये काम होंगे। ज़ाहिर है कि इत्तफ़ाक़ राय के बगैर ये हो नहीं सकता। अब ये इस तरमीम में कौन कौन से काम होना है, 2 काम वो बड़े सेंसिटिव हैं। एक तो है जो ये राणा सनाउल्लाह साहब ने भी कहा कि ये 27वीं या 18वीं तरमीम में जो वसाइल की तकसीम का जो फार्मूला तय किया था NFC अवार्ड, उसमें सूबों और जो वफाक के दरमियान जो इस तकसीम का निज़ाम वज़ा किया गया था, उसमें अब थोड़ा सा कोई फ़र्क आ गया है। तो इसको फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर बातचीत हो सकती है और इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की उन्होंने जो गुफ्तगू की है वो मैं आपके साथ ना शेयर करना चाह रहा हूँ ज़रा तफसीलन। तो उन्होंने कहा है कि जी कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है और 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को भी कोई मसला नहीं है। और 18वीं तरमीम सूबे और फेडरेशन के दरमियान वसाइल की तकसीम से मुतल्लिक है। 18वीं तरमीम में सूबों और मरकज़ के पास जो वसाइल हैं इनमें बैलेंस करने की ज़रूरत है और जो है वो कुछ काफ़ी अरसे से बातचीत जारी है। उस वक़्त के हिसाब से 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम को बैलेंस जो किया गया था, अब अगर अमली तौर पर कोई फ़र्क आया है तो इस पर बातचीत और गौर व फ़िक्र करने में तो कोई आर नहीं है। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेंशन वाली बात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जी कि ये सूबों के दिल के बहुत करीब है 18वीं जो तरमीम है। तो इसके ऊपर जो है वो अगर जब कोई बात होगी तो ज़ाहिर है कि लोगों के खदशात जो हैं वो परेशान तो उसके ऊपर होंगे। तो जो शाज़ी अमरी साहब ने कहा सूबों के इख्तियारात पर पीपल्स पार्टी ने इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया था। 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब भी नहीं है और मुमकिन भी नहीं होगा। यानी कि अगर कोई सोच रहा है कि जो सूबों को मिल चुका है उसके ऊपर सूबे जो है वो कोई कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अब ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो एक सूबे तक महदूद होकर जब इस तरह की बात करेगी। वैसे तो सूबों के जो जितने भी चीफ़ एग्जेक्टिव्स हैं
چونکہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت وفاق میں بھی ہے اور پنجاب میں بھی ہے، تو بہت سے جو آپ کہہ لیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ لوگ ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہو سکتا ہے پنجاب، یعنی کہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، تو پنجاب جو ہے وہ وفاق کی مخالفت کرے اس کے اوپر۔ لیکن وہ کس طرح مخالفت ہو سکتی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ سیٹیں جو ہیں وہ پارٹی کی وہ تو وفاق کے اندر جس طرح سے بھی ہیں وہ تو ہیں۔ اب پنجاب میں یعنی کہ صوبوں کا کردار کوئی نہیں ہوگا۔ وفاق میں جب آئین میں ترمیم ہونی ہے تو صوبے نے ووٹ نہیں کرنا، میں مطلب اس کو ذرا کلیئر کر رہا ہوں، تو پارٹی کا جو ووٹ ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر جتنا ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب مریم بی بی کتنی اثر انداز ہوں گی اس پر یا کتنی اثر انداز نہیں ہو سکتی پارٹی کے اوپر، یہ آنے والے وقت میں پتہ چلے گا۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر طے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ اس وقت وفاق میں نہیں ہے اور 2008 کے بعد وہ وفاق میں آئی بھی نہیں ہے، 2008 سے 2013 تک وہ وفاق میں تھی، اس کے بعد اور اس سے پہلے وہ سندھ میں تھی، تو وہ اس کا جو نقطہ نظر ہے وہ صوبے کے حوالے سے ہے۔ یہ بات ذرا اس کے جو جس کو نفسیاتی بات ہے، تھوڑی سی ہیومن سائیکی کی بات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ہوم گراؤنڈ اور جو سیاست کا گڑھ ہے وہ ایک صوبے تک محدود ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ نامناسب بات ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے خصوصاً، تو وہ اب اسی نقطۂ نظر سے ہر معاملے کو اسی نقطۂ نظر سے دیکھتی ہے اور پھر وفاق کی سیاست کو اس کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے تھوڑا سا ایک کہہ لیں کہ ٹرکی سا کام ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون وفاق میں ہے، 2 دفعہ جو ہے وہ وفاق میں مسلسل، آپ 2008 کے بعد کہیں کہ 13 میں آئی، 13 کے بعد جو ہے وہ 22 میں آئی، 22 کے بعد جو ہے وہ 24 میں آئی اور ابھی تک اس کی حکومت ہے، تو وہ اس کا پرسپیکٹو جو ہے وہ اور طرح سے ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کی نسبت۔ تو باقی جو ہے وہ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی شاید آوازیں اٹھے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر کوئی مزید جو ہے اس کو کمزور کیا جائے، تو یہ حرکت یا یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، آسان کام نہیں ہوگا سادہ الفاظ میں۔ آگے جو ہے وہ دوسرا جو نقطہ ہے وہ بڑا میننگ فل ہے، وہ ہے ججوں کی تقرری سے متعلق اور تبادلے سے متعلق۔ ابھی تک جو رائج طریقہ ہے آئین کے آرٹیکل 100 کے مطابق کہ صدر مملکت کسی بھی ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی جج کا تبادلہ کر سکتے ہیں، متعلقہ جج اور متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دوسرے جس میں وہ تبادلہ ہونا ہے وہاں کے چیف جسٹس کی مرضی سے۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ یہ اختیار اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور وہ جو مشاورت ہے متعلقہ چیف جسٹس صاحبان سے اور متعلقہ جج سے وہ ختم کرنا چاہتی ہے ترمیم کر کے۔ میرا یہ خیال ہے کہ شاید ایسا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر ہوگا بھی تو جزوی طور کے اوپر ہوگا، اور اگر جزوی طور کے اوپر نہ بھی ہوا تو یہ پارلیمانی جو کمیٹی ہے ججز کی تقرر اور تبادلے سے متعلق، یہ شاید اسی سے متعلق ترامیم ہوں گی اور یہ اختیار شاید انہی کو دیا جائے گا۔ ادروائز حکومت کو یہ اختیار دینا یہ جمہوریت کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور عدلیہ کی آزادی کے ساتھ کھلواڑ ہی ہوگا۔ یہ میرا مطلب ہے کہ یہ اس سے کسی کی خدمت نہیں ہوگی۔ تو نقطہ بڑا کلیئر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے پاس، کسی حکومت کے پاس یہ اختیار آنا کہ وہ بطور چونکہ حکومت میں ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہو کہ وہ کسی جج کو کسی صوبے سے ناپسندیدہ جج کو دوسرے صوبے ٹرانسفر کر دیا جائے، یہ اس صورت میں ممکن ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس طرح سے سوچا گیا ہو کہ مثال کے طور کے اوپر وزیر اعظم صاحب، کوئی بھی وزیر اعظم ہو، چلیں موجودہ وزیر اعظم کی مثال لے لیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں کوئی مقدمہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور وہ جس جج کے پاس چل رہا ہے وہ بڑا انڈیپینڈنٹ جج ہے، غیر جانبدار ہے، اور لگ یوں رہا ہو کہ یہ وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیصلہ آ جائے گا، تو وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس جج کو اٹھا کے دوسرے صوبے بھیج دیں، سندھ بھیج دیں، کے پی میں بھیج دیں، بلوچستان بھیج دیں، ٹرانسفر کر دیں کہ جی وہ میرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہوگا۔ اور حکومتوں کے خلاف ہی عدالتیں بیسیکلی فیصلے دینے کے لیے ہوتی ہیں یا پھر ریفری کے طور کے اوپر کام کرتی ہیں، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو پامالی سے روکنے کے لیے جو آئین میں ضمانت دی گئی ہے اس ضمانت کی نگہبانی اور انسانی حقوق اور انصاف کی جو ترسیل کا ذمہ دار ہے وہ عدلیہ ہے۔ تو اگر تو یہ کام حکومت کو دینا تو بڑا ظلم ہے، سیدھی سی بات ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام پارلیمان یا پارلیمانی کمیٹی کو دیا جائے گا، اور وہ کس لیے دیا جائے گا؟
وہ اس لیے دیا جائے گا کہ پارلیمان کی نگرانی ہو، اور یہ بات بالکل درست ہے، دنیا بھر میں اسی طرح ہوتا ہے کہ پارلیمان کی جو نگرانی ہے اسی کے انڈر جو ہے وہ عدلیہ کے اہلکار یا جج حضرات جو ہیں وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو جذباتی لوگ ہیں جن کو پارلیمان کا جو کانسیپٹ ہے وہ پوری طرح سے پتہ نہیں ہے، وہ کہیں گے جی کہ پارلیمنٹ میں حکومت اکثریت میں ہوتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کر لے گی، اپنی مرضی اپنے خلاف جو جج ہوتے ہیں، یا یہ تو خیر ججوں کی توہین ہے یہ کہنا کہ وہ خلاف ہوتے ہیں یا حق میں ہوتے ہیں، کہ اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آنے کا اندیشہ ہو تو آپ ان ججوں کو پارلیمان کے زور کے اوپر تبدیل کر دیں، بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن پارلیمان کا محاسبہ اور حکومتوں کا محاسبہ کرنے کا جو اختیار ہے وہ عوام کے پاس ہوتا ہے۔ ججوں کا احتساب، اور یہ ثاقب نثار صاحب کو آپ ذرا پکڑ کے پوچھ لیں نا، آپ کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ وہ گڈ ٹو سی یو والے جج صاحبان کو کبھی کسی نے پوچھا؟ جسٹس منیر کو کسی نے پوچھ لیا؟ آج تک نہیں پوچھ سکے کوئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جرنیلوں کے پریشر کے اوپر سزا دینے کے جرم کا اعتراف کرنے والے جسٹس نسیم حسن شاہ سے کسی نے کچھ پوچھا؟ نہیں پوچھ سکے۔ ثاقب نثار صاحب سے کسی نے پوچھ لیا؟ نہیں پوچھ سکے، کہ اپنے بھائی کو نوازنے کے لیے انہوں نے ایک پی ایل آئی، وہ اس جیسے بڑے ادارے کا بیڑا غرق کر دیا، اور بھی بے حساب کام کیے، کسی کو صادق اور امین قرار دے دیا، وہ کبھی میں ڈیم بنانے جا رہا ہوں، کبھی میں چھاپے مارنے جا رہا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے ججوں کا جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کا بیڑا غرق کر دیا، کیا ہم ان کا محاسبہ کر سکے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکے۔ لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی ناجائز کام پارلیمان کے ہاتھوں کوئی پولیٹیکل پارٹی کروائے تو لوگ اس کے خلاف ووٹ دے سکتے ہیں، اس کو ووٹ نہیں دے سکتے، یا ووٹ کے ذریعے انتقام لے سکتے ہیں۔ اصل بنیادی ضرورت ہو جی جمہوریت، یہ وہ 18ویں ترمیم، اور بھائی جان اصل مسئلہ اس قوم کا یہ ہے کہ اس قوم کو ابھی تک حکومت سازی کا اختیار نہیں مل سکا۔ پہلے اس کو تو درست کر لیا جائے، اور وہ وقت لگے گا وہ کام ٹھیک ہوتے ہوتے۔ تو یہ بڑا نازک سا معاملہ ہے، بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے کہ ہمیں اپنے جو امراض ہیں، ہمیں اپنے مرض کا نہیں پتا کہ ہمارا مرض کیا ہے، ہمارا روگ کیا ہے، اور وہ ٹھیک کیسے ہونا ہے۔ تو ہمارا روگ تو ٹھیک ہونا ہے کہ اگر آپ نے ملک میں جمہوریت لانی ہے تو پھر حکومت سازی کا اختیار عوام کے پاس ہو، ووٹ ڈالنے کا اختیار تو لوگوں کے پاس ہے، لیکن ووٹ کاؤنٹ کرنے کا اختیار جو ہے وہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے، اور جس نے ٹھیک کرنا ہے، جن کے ساتھ مل کے ٹھیک کرنا ہے، جن لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے، وہ اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ 26ویں آ گئی، 27ویں آ جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، ثانوی چیزیں ساری کی ساری۔ لیکن پھر بھی بات وہی ہے کہ اب ہمارے پاس اور حل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو 26ویں ترمیم کے ذریعے تھوڑا سا کام کرنے کی کوشش کی گئی، ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی، 27ویں ترمیم کے ذریعے جو کام ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور جو اصل کام ٹھیک کرنے والے ہیں اس کے لیے پاکستان کے لوگوں کو اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو مجبور کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ مل کے اس طرح کی تو جگاڑ بندی تو ضرور کر سکتے ہیں، اقتدار میں اور حکومت میں ضرور آ سکتے ہیں، لیکن جو پاکستان کے اصل اور سلگتے مسائل ہیں کہ عوام کا حق عوام کے پاس ہو، پاکستان کا وزیر اعظم اصل معنوں میں چیف ایگزیکٹو ہو، اور پاکستان کے عوام اصل معنوں میں اس کے محاسب ہوں۔ یعنی کہ اگر چیف ایگزیکٹو صاحب جو ہیں وہ اپنی جو ہیں وہ چابک دستیاں دکھاتے پھر رہے ہیں لامحدود اختیارات کے ساتھ، خیر لامحدود اختیار تو کوئی بھی نہیں ہوتا، پارلیمان اوپر نگران ہوتی ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ فلسفیکل بات ہو جائے گی اور پولیٹیکل سائنس کے فارمولوں کی بات ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا، صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر 27ویں ترمیم میں عدلیہ کی آزادی اس لیے جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا جائے کہ حکومت کے ہاتھ میں اختیار دے دیا جائے کہ تقرر اور تبادلے اس کی مرضی سے ہوں گے، تو یہ زیادتی کی بات ہوگی کہ متعلقہ جو چیف جسٹس ہے، متعلقہ جو جج ہیں، ان سے پوچھے بغیر آپ کا تقرر اور تبادلہ وزیر اعظم صاحب کی مرضی اور منشا کے مطابق کر دیا جائے، ظلم ہوگا، انصاف کا قتل ہوگا، کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے یا کی جانی چاہیے کہ پاکستان کی پارلیمان کو فوقیت دی جائے گی، حکومت اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گی، اس طرح کی قانون سازی سے اور آئینی ترمیم سے باز رہے گی، اور یہ پارلیمان کو اگر اختیار دینا ہے تو پارلیمانی کمیٹی کو اختیار دیا جائے گا۔ اور ویسے بھی یہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کیونکہ نئی آئینی عدالت بن رہی ہے، آئینی سپریم کورٹ بننے جا رہی ہے 27ویں ترمیم کے ذریعے، تو اس میں جو ججوں کی تقرری ہے غالباً یہ اس کے لیے یہ والا جو ہے وہ ترمیم لائی جائے گی، لیکن اس کے اوپر لوگوں کے بہرحال کان کھڑے ہیں۔ باقی جو ہے وہ اسٹیٹ آف مائنڈ
وہ کیا ہے، اس ملک میں کیا چل رہا ہے، اور جو بحث و مباحثے ہو رہے ہیں 27ویں ترمیم 28ویں کو کھا جائے گی، 18ویں کو کھا جائے گی، پھر 27ویں کے بعد 28ویں آئے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اسی طرح کے سارے معاملات کے اوپر آج ایک کالم لکھا ہے پمبل پوسا اس کے عنوان سے۔ پمبل پوسا جو ہے وہ کنفیوژن کو کہتے ہیں پنجابی میں، لیکن جو سہیل وڑیچ صاحب نے کالم لکھا ہے نا جی، انہوں نے اس کو نا اردو میں چونکہ لکھنے کی کوشش کی ہے بھمبل پوسا، انہوں نے یہ عنوان اس کو دیا ہے، حالانکہ پمبل پوسا ہے۔ چلے یہ وہ لہجے کا فرق ہے۔ انہوں نے پہلے تو اس لفظ کی تشریح کی ہے کہ یہ کنفیوژن والی بات ہے، اور انہوں نے ایک استارتاً جس کو ہم بات کہتے ہیں کہ ایک تمثیلی کالم لکھا ہے۔ بابے بلے شاہ کو بلاول کہنے لگا، بابے بلے شاہ کا انہوں نے ذکر کیا ہے اس میں کہ بابے بلے شاہ کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ عجیب سے پمبل پوسے کا شکار تھے، کہ عجیب سی کنفیوژن تھی کہ جس میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کون ہوں، میں کی جانا میں کون، یہ جو انہوں نے لکھا تھا نا بلا کی جانا میں کون۔ تو یہ انہوں نے ہائبرڈ نظام جو اس وقت رائج ہے اس کے اوپر انہوں نے بڑا کھل کے کالم لکھا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ، اور بڑی ہر چیز کے اوپر انہوں نے جو کنفیوژن ہے اس کے اوپر سوال اٹھا دیا ہے کہ جی کہ یہ ملک میں جمہوریت ہے کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے، مینوں کی پتہ ہے، میں کی جانا، تکثریت کا قائل اور کسی غلبے اور اجارہ داری کے خلاف رہا ہوں میں، لیکن میں کی جانا کہ یہ سارے خواب بکھر رہے ہیں، کی جانا کہ یہ سب سراب تھا، کی جانا کہ جو پڑھا لکھا سوچا سب جانے والا ہے، اتنا بڑا گورکھ دھندا سوال انہوں نے اٹھایا ہے۔ اس قدر زیادہ بھمبل پوسا ہے یا گریٹ کنفیوژن، واقعی شناختی بحران، سیاسی نظریہ، جمہوری اقدار، آئین کی بالادستی، آئین کی عدلیہ کی آزادی، اظہار رائے، اس طرح کی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے ہر چیز کے اوپر سوال اٹھایا ہے، عدلیہ کی آزادی پر، جمہوریت کے اوپر، دستور کے اوپر، آئینی ترامیم کے اوپر، اور اس چلتے ہوئے نظام کے اوپر، حتیٰ کہ غزہ میں جو پاکستان کی فوج کی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی۔ میں وہ آپ کو ایک چھوٹا سا 4-5 لائنیں پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ تازہ بمبل بھوسا غزہ میں پاکستان کو امن فوج کا حصہ بنانے کا ہے، کی جانا کہ مسلمانوں کی امن فوج فلسطینیوں کی اسرائیل کے خلاف حفاظت کرے گی یا پھر حماس اور فلسطینیوں کو اسرائیل کے خلاف حملے کرنے سے روکے گی۔ بلے شاہ سوال کرتا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کافر ہوں یا مسلمان، میں پاک ہوں یا پلید۔ امن فوج فلسطینیوں کی حمایت کرے گی تو امریکہ اور اسرائیل اسے جانبدار قرار دیں گے، حماس کے راستے کی رکاوٹ بنی تو کافر ٹھہرے گی، کی جانا کیا فیصلہ بہتر ہوگا۔ چلے شاہ، وہ اپنے آپ کو چلے شاہ کہہ رہے ہیں بلے شاہ کے مترادف یا اس کے وزن کے اوپر، چلے شاہ کیسے فیصلہ کرے، بلے شاہ پریشان تھا تو چلے شاہ کس قدر پریشان ہوگا۔ تو انہوں نے یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت سٹیٹ آف کنفیوژن ہے اس کے اوپر وہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ سٹیٹ آف کنفیوژن اس لیے ہے سر کہ جو دنیا میں جمہوریت ہے اس کو وائرس لگ چکا ہوا ہے، بگ آ چکا ہوا ہے، اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ابھی جمہوریت کے پورے ثمرات بھی نہیں سمیٹے، بلکہ جمہوریت کی ابھی ہم نے جیم ہی پکڑی تھی کہ یہ نظام اپنی طبعی عمر کو پہنچ گیا، فارغ ہو گیا۔ تو اب ایک کنفیوژن باقی پیچھے بچتی ہے۔ اب اس کنفیوژن میں کیا ہو سکتا ہے، جو بہتر ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی کوشش کریں، اور ابھی یہ وہ سارے کام ہیں جو کم از کم ہمارے اور آپ کے بس کے باہر کے ہیں، یہ آپ کے اور میرے، ایون کے چلے شاہ کے بھی بس کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جو ہو رہا ہے اللہ سے دعا کریں کہ اچھا ہو، اپنا کردار ادا کریں، اپنی پولیٹیکل پارٹیوں کو ذرا تھوڑا سا کھینچنے کی کوشش کریں، عوام جو ہیں کہ یار کہ انسان بنیں، یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کی محبتوں اور یہ جو مطلب اسٹیٹس کو، یہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ اگر میں بار بار یہ والی بات کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اگر پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم والوں کے ساتھ مل جائے اور ان کو نہ صرف چیلنج بھی کرے بلکہ ان کو تھوڑی سی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ جی کہ تھوڑا سا جھٹکا دینے کی کوشش کرے کہ اپنے اصل کام کی طرف آؤ، تو وہ کام پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے کیا جا سکتا ہے، ابھی بھی کیا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے، بجائے اس کے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو خطوط لکھے جائیں کہ ہمارے ساتھ معاملہ کریں، ہمیں اقتدار میں حصہ دیں۔ شراکت اقتدار کا یہ جو فریب ہے، یہ فریب ہے پاکستان کے اس جمہوری نظام کے اندر سو کالڈ، اس فریب سے نکلنے کی ضرورت ہے اور سیاسی جماعتوں کو نکلنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ فلاسفیکل بحث ہو جائے گی۔ اگلی خبر ہے وہ افغانستان میں آیا ہے زلزلہ، 6.3 آیا ہے، 2 صوبوں میں آیا ہے، سمگان اور جو ہے وہ بلخ
वहाँ पर आया 6.3 का, 20 अफराद जो हैं वो जहाँ बहक हुए हैं और जो है वो 534 के करीब जो है वो ज़ख्मी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने उनके से जो है वो इज़हार हमदर्दी किया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि पाकिस्तान उनकी इमदाद के लिए भी कुछ करेगा। दूसरी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट की जो बेसमेंट है वहाँ पर आज एक धमाका हुआ और वहाँ पर जो मुलाजमीन है सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए जो कैफेटेरिया बना हुआ है वहाँ पर ये धमाका सुना गया मतलब ये कि हुआ, और ये धमाका सिलेंडर के फटने की वजह से हुआ है। 12 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन मामला ये है कि ये इलाका जो है ये रेड जोन है, शारा दस्तूर है और इंतहाई सेंसिटिव इलाका है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउस है, ऐवान सदर है, पाकिस्तान की पार्लिमान है और कई दफातर हैं यहाँ पर, पाकिस्तान के अहम तरीन दफातर हैं यहाँ पर, और ये एक इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। और सेंसिटिव एरिया होने की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी की हर तरह की हर वक्त की जो सहूलियात से लेके जो बंदोबस्त होता है वो बड़ा एक्टिव होता है। लेकिन रिपोर्ट ये किया गया है कि इस धमाके के 20 मिनट बाद तक वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकी थी। तो एम्बुलेंस जो है वो प्रोटोकॉल का हिस्सा होती है इस तरह के सेंसिटिव एरिया के ऊपर। इसका दूसरा मतलब ये है कि इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से कुछ चूक हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम है ये उसकी नाकामी है कि वो इस तरह की इमारत और इस तरह की जगह के ऊपर अगर कोई धमाका खेज़ मवाद वहाँ पर मौजूद है तो उसकी पड़ताल और जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी थी, जो कि नहीं हुई। और ये इशारा है कि वहाँ पर इंतज़ामी बहुत कमज़ोरियाँ हैं शारा दस्तूर के ऊपर, वहाँ की सिक्योरिटी से लेके दीगर मामलात के ऊपर। तो इसको ज़रा देखने परखने और मुस्तैद होने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो फिर किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। तो अभी तक ये खबरें थी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.